हम सब घर वाले सुबह नाश्ते की टेबल पे बैठे हुए थे। मेरे साथ मेरी बहन बैठी हुई थी। उसका पाँव मेरे पाँव पे लगा। मैंने समझा कि शायद गलती से लगा होगा, और फिर उसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता मेरे तीर पे आया। मैंने एक दफ़ा उसका हाथ हटाया क्योंकि घर वाले सब बैठे हुए थे। उसने फिर दोबारा यही हरकत की। इस बार मैंने अपना तीर उसके हाथ में। मेरा नाम इमरान है और मैं 25 साल का हूँ। मैं कराची में रहता हूँ। घर में मेरे 5 अफराद हैं और मेरे अम्मी और अब्बू रहते हैं। बहन भाइयों में सबसे बड़ा मैं हूँ। मेरे दूसरे भाई का नाम कामरान है और बहन का नाम जोया है। मेरे अब्बू सरकारी मुलाजिम थे, लेकिन अब रिटायर हो गए हैं, और मेरी अम्मी हाउस वाइफ हैं, सारा दिन घर पे होती हैं। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली थी। अब मैं अच्छी सी नौकरी की तलाश में था। फ़िलहाल मैं घर पे रहता था। मेरी बहन भी जवान हो गई थी और मेरा भाई 20 साल का था। वो अभी पढ़ रहा था। मेरी एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम किरण था। वो यूनिवर्सिटी में मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी और मैं उसी से शादी करने वाला था। अब इंतज़ार में था कि मेरी कोई अच्छी सी नौकरी लग जाए। और मेरी बहन भी एक लड़के को पसंद करती थी। वो कज़नज़ाद भाई था। उसका नाम आसिफ था और वो भी हमारे पड़ोस में रहता था। हमारे घर आता जाता रहता था। मेरी बहन जोया उससे हंस हंस कर बात करती थी और घर में सबको पता था कि जोया आसिफ को पसंद करती है। हम कराची में रहते हैं और हम ओपन माइंड फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारी फैमिली में ये बात बुरी नहीं समझी जाती। लड़की का जहाँ दिल करे वो शादी कर सकती है, और लड़के का भी। इसी आज़ादी का मैंने भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया। एक रात मैं अपने घर में सो रहा था। रात काफ़ी थी। मुझे बेचैनी से नींद नहीं आ रही थी। मैं सिगरेट पीने के लिए अपनी छत पे गया तो देखा मेरी बहन जोया वहाँ किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी। मेरे लिए ये आम सी बात थी, क्योंकि मेरी बहन के पास फ़ोन था। वो किसी ना किसी से बातें करती रहती थी। मैंने सीरियस नहीं लिया, लेकिन जैसे ही मेरे कानों में आवाज़ पड़ी वो किस किस्म की बातें कर रही थी, मैं समझ गया कि वो ज़रूर आसिफ से बातें कर रही होगी। वो आसिफ को कह रही थी कि जब तुम पिछली बार आए थे और तुमने वो काम किया था, मुझे बहुत सुकून मिला था। मैं समझ गया था कि वो किस बारे में बात कर रही है। मैंने बिना कोई आवाज़ किए उसके पीछे जाके खड़ा हो गया और उसकी बातें सुनता रहा। और फिर वो आसिफ को कह रही थी कि अगली दफ़ा तुम कब आओगे? मैं आज भी छत पे बैठी हुई हूँ, तुम चाहो तो अभी आ जाओ। मैं नीचे आके गेट खोल देती हूँ। शायद आसिफ उसे मना कर रहा था। मेरी बहन बहुत इसरार कर रही थी। शायद उसका दिल कर रहा था। इस वक्त उसे वो चीज़ सता रही थी। मेरी बहन ने आसिफ की बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो ना आया। शायद उसका दिल भरा हुआ था। फिर मेरी बहन ने कहा कि चलो तुम आ तो नहीं रहे, कोई बात नहीं, तुम मेरा फ़ोन पे ही काम करवा दो। अब आप समझ रहे होंगे, आज मैं पहली बार अपनी बहन के मुंह से ऐसी बातें सुन रहा था और मेरा शेर भी जाग गया था। अब मुझसे भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। और फिर एकदम मैं अपनी बहन के सामने आया। मैंने कहा, जोया किससे बातें कर रही हो, और वो भी इतनी गंदी? वो मुझे देखकर चौंक गई। कहने लगी, इमरान भाई आप रात के इस वक्त? मैंने कहा हाँ, मुझे तो नींद नहीं आ रही थी, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मेरी बहन कहने लगी, इमरान भाई मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं छत पे आई हूँ, आसिफ से बात कर रही थी। फिर मैंने अपनी बहन को कहा कि अभी तुमने आसिफ के साथ सब कुछ कर लिया है, तो शादी के बाद क्या करोगी? ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी इज्जत करना छोड़ दे। मेरी बहन ने कहा कि लगता है इमरान भाई आपने सब कुछ सुन लिया है, और फिर वो शर्माने लगी। मैंने उससे कहा कि हाँ, मैंने ये भी सुना है कि तुम उसकी मिन्नतें कर रही थी, लेकिन वो यहाँ नहीं आ रहा था। तुम कहो तो मेरे पास एक और हल है। वो कहने लगी, वो क्या इमरान भाई? मैंने उससे कहा कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें सुकून दे सकता हूँ। वो एकदम शौक हो गई। कहने लगी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप तो मेरे भाई हैं। फिर मैंने कहा, जोया अब ज़माना बदल गया है, अब ये मामूली बातें हैं,
تم چاہو تو ٹھیک ورنہ کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اور پھر اس نے بنا کوئی جواب دیے نیچے چلی گئی۔ وہ جیسے نیچے گئی تو میں ڈر گیا۔ میں نے سوچا کہ یہ میں نے کیا بول دیا، کہیں وہ امی اور ابو کو نہ بتا دے۔ اس کے بعد میں کافی پچھتا بھی رہا تھا کہ مجھے اپنی بہن سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن میں کیا کرتا، اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا تھا۔ اسی طرح میں چھت پہ 2-3 سگریٹ پیے اور پھر میں بھی نیچے آ کے اپنے روم میں سو گیا۔ آج میں اٹھا تو میری بہن کا موڈ کچھ عجیب سا تھا۔ وہ شاید مجھ سے ناراض تھی رات والی بات سے، لیکن میرے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ میرے دوست نے مجھے بتایا تھا کہ وہ بھی اپنی بہن کے ساتھ یہ سب کچھ کرتا ہے۔ اسی لیے میں نے دل بڑا کر کے اپنی بہن کو بول دیا تھا، اور پھر میں نے اپنی بہن کے نمبر پہ میسج کیا۔ میں نے کہا اگر تمہیں رات والی بات بری لگی ہو تو میں تم سے معافی مانگتا ہوں، آئندہ میں ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ میری بہن اپنے روم میں تھی اور میں اب ناشتہ کر کے اپنے روم میں آ گیا تھا۔ پھر میری بہن کا میسج آیا۔ اس نے کہا کہ مجھے برا تو نہیں لگا، بس تھوڑا عجیب لگ رہا ہے کیونکہ آپ میرے بھائی ہو۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ زویا کوئی بات نہیں، میں بھائی ہوں تو اچھی بات ہے نا، گھر میں کسی کو شک بھی نہیں ہوگا کہ ہمارا کون سا رشتہ چل رہا ہے۔ اور پھر وہ کہنے لگی بھائی مجھے سوچنے کا وقت دو۔ میں نے کہا سوچنے کی کیا بات ہے؟ پھر زویا کہنے لگی اگر کامران نے بولا تو میں کیا اس کے ساتھ بھی؟ میں نے اسے کہا کہ وہ نہیں بولے گا، اور اگر بولے تو تم مجھے بتانا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح شام بھی ہو گئی۔ شام ہوئی تو ابو گھر آئے۔ امی کو کہا کہ ہمارے فلاں رشتہ دار کی شادی ہے، میری پھپھو کی بیٹی کی شادی تھی، ہمیں وہاں جانا ہے، ہم لوگ پشاور رہتے ہیں۔ امی نے کہا کہ گھر پہ کسی کو ٹھہرا کے جائیں کیونکہ اتنا بڑا گھر ہے، ہم اس کو اکیلے تو نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر میرا ابو کہنے لگا کوئی بات نہیں، گھر پہ ہم تالا لگا دیں گے، کچھ نہیں ہوتا۔ پھر میرے بھائی کامران نے کہا کہ نہیں ابو میرے ایگزام چل رہے ہیں تو میں پڑھنا چاہتا ہوں، میں گھر پہ ہی رہوں گا۔ اور پھر میری بہن زویا نے بھی کہا کہ ابو میں بھی گھر پہ رہوں گی، پشاور میں مجھے اچھا نہیں لگتا، وہ گاؤں ہے۔ جب میری بہن زویا نے کہا کہ میں بھی شادی پہ نہیں جا رہی تو میں کیسے جا سکتا تھا، کیونکہ مجھے تو موقع ملنے والا تھا۔ میں نے بھی ابو کو جھوٹ بول دیا۔ میں نے کہا ابو میں بھی یہیں رہوں گا کیونکہ مجھے 1-2 جگہ انٹرویو دینے جانا ہے نوکری کے حوالے سے۔ تو ابو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے بیگم، پھر تم اور میں چلتے ہیں، کل کے لیے سامان پیک کر دو، یہ تو اچھی بات ہے۔ پھر میری امی کہنے لگی کھانے کا کیسے کرو گے؟ میں تم لوگوں کے کھانے کے لیے تمہاری خالہ کو بلا لیتی ہوں۔ اصل میں میری امی سے چھوٹی اس کی ایک بہن بھی تھی، اس کی شادی کراچی میں ہی ہوئی تھی، وہ یہیں رہتی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر خالہ یہاں آئیں گی تو میرا کام نہیں ہوگا۔ میں نے کہا نہیں نہیں امی، زویا کھانا بنا لے گی۔ زویا کہنے لگی بھائی روٹی تو میں بنا لوں گی، سالن بنانا مجھے نہیں آتا۔ پھر امی کہنے لگی کہ میں تمہاری خالہ کو بلا لیتی ہوں، ہمیں ویسے بھی 1 ہفتہ لگ جائے گا، 1 ہفتے تک تم لوگ کیا کرو گے؟ 1 ہفتے تک وہ تم لوگوں کے ساتھ آ کے رہ لے گی۔ میں نے اپنی امی کو کافی منع کیا، لیکن اس نے فون کر دیا۔ میری خالہ کا نام نادیہ تھا، وہ دکھنے میں بہت خوبصورت تھی، وہ میری امی سے چھوٹی تھی، وہ 2 ہی میاں بیوی رہتے تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ ویسے بھی اپنے گھر میں بور ہو جاتی تھی تو وہ بہانے سے ہمارے گھر چکر لگاتی رہتی تھی، اور ویسے بھی کراچی میں ان کا ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، جو بھی رشتہ دار تھے ہمارے سب پشاور میں تھے۔ میری خالہ نے جب فون اٹھایا تو اس نے کہا کہ میں آج تو نہیں آ سکتی، کل بھی نہیں آ سکتی، کیونکہ اس کا شوہر باہر جانے والا ہے جاب کے سلسلے میں، وہ پرسوں آ جائے گی۔ میں نے کہا چلو یہ بھی ٹھیک ہے، تب تک میں اپنا زویا سے کام نکلوا لوں گا۔ پھر میری امی لگ گئی پیکنگ کرنے، زویا کو کہا کہ اس کے ساتھ پیکنگ میں لگ جائے۔ پھر پشاور سے فون آیا، میری پھپھو والوں کا تھا، انہوں نے پوچھا کہ شادی پہ کون کون آ رہا ہے، تو ابو نے بتایا کہ امی اور میں۔ تو پھپھو کی بیٹی نے کہا کہ زویا کو تو لائیں، وہ تو میری سہیلی ہے، بچپن میں ہم نے اکٹھے گزارا ہے۔ پھر ابو اس سے کہنے لگے بیٹا زویا تو نہیں آ رہی، تم چاہو تو اس سے بول دو۔ پھر میری پھپھو کی بیٹی نے زویا سے بات کی، پتہ نہیں پھر زویا کو کیا ہوا، وہ بھی ریڈی ہو گئی۔ اب میں دل میں پچھتا رہا تھا کہ میں شادی پہ نہیں گیا، اور یہاں سے میرا پروگرام بھی خراب ہو رہا تھا۔ پھر زویا بھی امی کو کہنے لگی امی میں بھی پیکنگ کرتی ہوں، میں بھی شادی میں چلوں گی، ویسے بھی کافی عرصہ ہو گیا ہے میں پشاور نہیں گئی۔ میں نے کہا زویا ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ وہاں بورنگ ہے، اور ابھی تم جا رہی ہو،
نہ جاؤ نا پلیز۔ وہ کہنے لگی بھائی 1 ہفتے کی تو بات ہے، مجھے میری سہیلی بلا رہی ہے، ورنہ میں جاتی تو نہیں۔ پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ پھر میں اپنے روم میں آ گیا تھا۔ امی اور زویا پیکنگ کرنے میں مصروف تھے۔ کامران اپنے روم میں سو رہا تھا۔ ہمارا گھر بہت بڑا تھا، 240 گز میں بنا ہوا تھا، اور یہ اچھی سوسائٹی میں گھر تھا۔ 3 بیڈ روم تھے، 1 ٹی وی لاؤنج تھا اور 1 بیٹھک تھی، اور اس کے اوپر چھت تھی۔ چھت پہ کوئی کمرہ نہیں تھا۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ جب میری جاب لگ جائے گی میں اپنا سیپریٹ کمرہ چھت پہ بناؤں گا۔ ویسے نیچے بھی میرا روم اکیلے ہی تھا، جس کا میں تھوڑا بہت فائدہ اٹھا لیتا تھا، کوئی موبائل میں فلم وغیرہ دیکھ لیتا تھا۔ آج میں اپنے روم میں آیا تو مجھے بہت بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ دل کر رہا تھا کہ کوئی میری پیاس بجھائے، لیکن ایسا کوئی میری زندگی میں تھا نہیں۔ پھر میں نے ہاتھ سے کام چلایا اور پھر میں سو گیا۔ رات کے 3 بجے میری آنکھ کھلی تو میں نے سوچا کہ جا کے چھت پہ دیکھتا ہوں کہیں میری بہن اور میرا کزن آصف آپس میں لگے ہوئے تو نہیں۔ پھر ہوا بھی وہی جو میں سوچ رہا تھا۔ میں دبے پاؤں چھت پہ پہنچا۔ چھت پہ ہماری ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پڑی ہوتی تھی۔ میں نے چپ چاپ جھانکا تو میری بہن چارپائی پہ پڑی ہوئی تھی اور آصف اس کو سکون پہنچا رہا تھا۔ یہ رات کا وقت تھا۔ میں نے سوچا کہ میں ویڈیو بناتا ہوں تاکہ بعد میں یہ میرے کام آ سکے۔ میں نے اپنا موبائل نکال کے کیمرہ آن کیا تو ویڈیو دھندلی آ رہی تھی کیونکہ ہماری چھت پہ اتنی روشنی نہیں تھی۔ پھر میں نے ان دونوں کو کافی دیر دیکھتا رہا، اور ادھر میرا شیر بھی جاگ گیا تھا جو اب دیوار میں ٹکرے مار رہا تھا۔ پھر وہ لوگ جیسے ہی فارغ ہونے لگے تو میں بھی اوپر سے ایک دم پہنچ گیا۔ میری بہن نے مجھے دیکھا تو وہ ایک دم بوکھلا گئی اور اپنا سب کچھ سمیٹنے لگی۔ آصف بھی وہاں سے بھاگنے لگا۔ میں نے کہا آصف بھائی رک جاؤ، رات کافی ہے، گھر میں شور ہوگا، امی ابو جاگ جائیں گے، اور تمہیں تو پتہ ہے کامران کے غصے کا۔ آصف رک گیا اور میری بہن میری منتیں کرنے لگی۔ دونوں میرے پاؤں پڑ گئے۔ میری بہن کہنے لگی تمہیں خدا کا واسطہ ہے کسی کو مت بتانا، اور آصف بھی۔ میں اب ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتا تھا۔ میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ میں آصف کی بہن جس کا نام عدیلہ تھا، وہ بھی بہت خوبصورت تھی، اس کے لیے آصف کو بلیک میل کروں۔ پھر میں نے آصف کو کہا، میں نے کہا آصف ابھی رات کا تقریباً 4 بھی بج گیا ہے، اس وقت تو میرے گھر پہ ہے اور میں چاہوں تو میں تمہیں ابھی پھنسا بھی سکتا ہوں۔ وہ کہنے لگا ہاں عمران بھائی میں جانتا ہوں، آپ کا احسان ہوگا، میں ساری زندگی آپ کا احسان نہیں بھولوں گا، یہ میرا راز راز رکھیں۔ پھر وہ کہنے لگا عمران بھائی میں یہاں آنا ہی نہیں چاہتا تھا، آپ کی بہن نے مجھے مجبور کیا ہے، چاہیں تو آپ پوچھ لیں۔ پھر زویا کہنے لگی ہاں بھائی میں نے ہی آصف کو بلایا ہے۔ پھر میں نے اسے کہا کہ تم چپ ہو جاؤ، میں تم سے بات نہیں کر رہا، میں ابھی آصف سے نمٹ لوں، بعد میں تم سے بات کرتا ہوں۔ پہلے تو ان دونوں کو میں نے خوب ڈرایا، میں نے کہا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ جب وہ دونوں بہت زیادہ ڈر گئے پھر میں نے کہا زویا تم روکو، میں آصف کو تھوڑا سائڈ پہ لے گیا۔ میں نے کہا آصف میری بات سن، میرے دماغ میں ایک آئیڈیا ہے، اگر تو مان جائے تو تمہارا کام بھی ہوتا رہے گا اور میرا بھی۔ وہ کہنے لگا کیا مطلب عمران بھائی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، ذرا کھل کے بولیں۔ پھر میں نے کہا آصف بھائی میں سیدھی بات بولتا ہوں، گھما پھرا کے مجھے بات کرنی نہیں آتی۔ تمہاری جو بہن ہے عدیلہ، میں اسے پسند کرتا ہوں، تم میری سیٹنگ اس سے کروا دے، تمہارا جب دل چاہے، بلکہ میں خود تمہاری مدد کروں گا، زویا سے ملتے رہنا۔ پھر وہ کہنے لگا عمران بھائی وہ میری بہن ہے، میں اسے کیسے بول سکتا ہوں، آپ کچھ تو سوچیں۔ میں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے وہ تمہاری بہن ہے، میں کون سا تمہیں بول رہا ہوں کہ اس کو یہاں لے آ، بس میرے لیے سیٹنگ کروا دے، میرے لیے راستہ آسان کر دے، باقی کام میں خود کر لوں گا۔ اس نے کہا عمران بھائی آپ یہ کام مجھے نہ بولیں۔ پھر میں نے کہا بیٹا پھر تو رک، میں ابھی کامران اور امی ابو کو اٹھا کے لاتا ہوں، تمہیں بھی تو پتہ چلے کہ کسی کے گھر اس ٹائم کیسے رہتے ہیں۔ وہ پہلے سے ہی بہت ڈرا ہوا تھا۔ پھر وہ مان گیا، کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے عمران بھائی، مجھے ایک دن سوچنے کا وقت دیں، میں آپ کو خود بتاؤں گا۔ میرے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ اب میں ان دونوں کو پکڑوا تو نہیں سکتا تھا کیونکہ زویا کے ساتھ میں نے بھی تو کرنا تھا، اور یہی بہت اچھا ٹائم تھا جس کا میں نے فائدہ بھی اٹھایا۔ اس نے حامی بھر لی کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ میرا راستہ ہموار کرے گا، اور پھر میں نے زویا کو کہا کہ اس کو نیچے چھوڑ کے جلدی اوپر آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، ہاں گیٹ آرام سے کھولنا، کہیں ابو جاگ نہ جائیں۔ پھر زویا چلی گئی آصف کو نیچے چھوڑنے، پھر میں اوپر اس کا انتظار کرنے لگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب زویا واپس آئے گی، میں اسی چارپائی پہ اس کی لوں گا،
اب میں طریقہ سوچ رہا تھا کہ کس طریقے سے کروں۔ مجھے کھڑے ہوئے 10 منٹ گزر گئے تھے، زویا ابھی تک آئی نہیں تھی۔ میں پریشان ہوا، زویا کیوں نہیں آئی؟ میں نے کہا اچھا 10 منٹ اور انتظار کرتا ہوں، کیونکہ وہ گھبرائی ہوئی تھی، شاید ریلیکس ہونے کے لیے نیچے بیٹھ گئی ہوگی۔ لیکن میں آدھا گھنٹہ کھڑا رہا، وہ نہیں آئی۔ میں سمجھ گیا تھا زویا نے میرے ساتھ گیم کی ہے، وہ آئے گی بھی نہیں۔ مجھے اب شدید غصہ آ رہا تھا زویا پہ۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ جا کے اس کو کمرے سے بلا کے لاتا ہوں، پھر میں نے سوچا کہ رات کافی ہے، کہیں امی اور ابو نہ اٹھ جائیں، اور میرا کام ہوتے ہوتے رہ گیا تھا جس کا مجھے بے حد افسوس بھی تھا۔ پھر میں اپنے کمرے میں واپس آیا اور آ کے میں سو گیا۔ مجھے نیند نہیں آئی تھی، کافی دیر میرے دماغ میں یہی سوچیں چلتی رہی، کاش اس وقت میں زویا کو نیچے جانے ہی نہ دیتا، تو آج میں بھی آصف کی طرح سکون لے چکا ہوتا۔ خیر اب تو میں اسی تلاش میں تھا، زویا کی بچی کب تک مجھ سے بچتی۔ میرے ہاتھ میں ایک نہ ایک دن اس نے آنا تو تھا۔ آج صبح میری آنکھ کچھ دیر سے کھلی، کیونکہ رات کو میں بہت دیر سے سویا تھا۔ آج صبح تقریباً 10 بج رہے تھے، اتنے میں امی میرے کمرے میں آئی۔ مجھے کہا عمران اٹھ جاؤ، ناشتہ کر لو، اور آج ہم لوگ پشاور جا رہے ہیں تو تم تیاری کروا دو، اور شام میں ہمیں اسٹیشن چھوڑنا۔ اور پھر مجھے یاد آیا